बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान नना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। माह मुबारक का तीसरा अशरा शुरू हो चुका है। आप सब लोगों को माह मुबारक का ये तीसरा अशरा बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना है। उस पाक का जितना शुक्र अदा करें कि उसने हमें एक बार फिर से मौका दिया है कि अपनी बख्शिश के लिए हम सामान तैयार करें। जहन्नुम की निजात से आग का ये अशरा है। अब जितना आप अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं, अपनी दुआओं में हम सबको भी याद रखें कि अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, हम सबको जहन्नुम की आग से दूर रखे। ये बाबरकत महीना अपने अंदर बहुत सारी रहमतें जहाँ लेकर आता है, वहाँ हम सब लोगों के लिए बार बार मौके लेके आता है कि हम जितना अल्लाह ताला से मांग सकते हैं मांगें। तीसरा अशरा इसमें ताक रातें आती हैं। बड़ा आपके पास एक फिर मौका आता है कि आप अल्लाह ताला की रहमत से जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठाएं। ताक रातों में इबादत कीजिए, अल्लाह ताला से खूब मांगिए। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें भी तौफीक अता फरमाए कि हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आज 21 रमज़ान है, हज़रत अली का आज यौम शहादत भी है। इस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह 11 बजे वाले सेगमेंट में। अभी हम प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं बाकायदा तौर पर आज की खबरों से। खबरें क्या हैं जी? ईद से पहले आवाम को बड़ा झटका। पेट्रोल 9 रुपये 66 पैसे लीटर महंगा हो गया। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नकल रोकने के लिए सख्त इक़दाम। सुप्रिंटेंडेंट प्राइवेट शख्स को निगरान नहीं लगा सकेगा। और इसके बाद ही डेंगू वायरस का खतरा बढ़ने लगा है। 24 घंटों के दौरान शहर के 14 मकामात से लार्वा भी बरामद हुआ। वेलकम बैक। आज की खबरें आप जान चुके हैं और प्रोग्राम में हमारे साथ इस वक्त शामिल होने के लिए हमारे सिटी रिपोर्टर्स मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा साहब और अली साई साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। माह मुबारक का तीसरा अशरा है और कल लोग एतकाफ़ के लिए भी बैठे। बहुत ज़्यादा हम देखते थे, ख़ास तौर पर अपने बचपन में, क्योंकि जब हम लोगों के ताया के बेटे मेरे बैठे थे ख़ास तौर पे एतकाफ़ पे, तो हम छोटे छोटे थे। मस्जिद का जो समा होता था, क्योंकि जब उन्हें सहरी और अफ्तारी देने जाते थे हम साथ देखते थे, बहुत ही खूबसूरत समा होता था। अब इत्तिकाफ़ के कैसे इंतज़ामात किए जाते हैं शहर की बड़ी मसाजिद में? शाहिद सिप्रा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये आखिरी अशरे में लोग बैठते हैं और हज़ारों की तादाद में मदारिस में, जामियात, मसाजिद और इवन जो ख़वातीन हैं वो अपने घरों पे इत्तिकाफ़ करती हैं। तो इंतज़ामात देखें, जिस तरह आप बचपन में कहती हैं ना, उसी तरह ही इंतज़ामात होते हैं कि सहरी अफ्तारी जो है वो कोई भिजवा रहा है आपके लिए। और लोग, बल्कि मैं इसमें ज़्यादातर जब डिस्कशन होती है तो आपका रूरल एरिया ज़्यादा डिस्कस होता है कि किसी गांव में मस्जिद में अगर कुछ लोग बैठे हैं तो उनका बड़ा तज़किरा होता है कि इत्तिकाफ़ कोई बैठा हुआ है। तो यहाँ पर अगर लाहौर शहर की हम बात करें तो दाता दरबार में मेरा ख्याल में या उस सबसे बड़ा इज्तिमा तो शहर इत्तिकाफ़ होगा मिनाजुल कुरान का। उसके बाद दाता साहब जो हैं 2200 के करीब इत्तिकाफ़ पर लोग बैठे हैं। उनकी सहरी अफ्तारी उकाफ और जो मुखय्यर हज़रात हैं इनके इश्तराक से होती है और वो VVIP होती है, क्योंकि मैंने कई दफ़ा वो सहरी की भी है। तो उसके साथ दीगर जो इंतज़ामात, इसी तरह बादशाही मस्जिद है, वहाँ पे 500 के करीब इत्तिकाफ़ पे लोग बैठ गए हैं। कल मेरी बात भी हुई थी चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी और ख़तीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद। तो उन्होंने यही कहा कि इत्तिकाफ़ करने का मकसद यही है कि हमें अल्लाह की तरफ राग़िब होना है। वहाँ पे जाकर ऐसी इबादत करनी है जिसके ज़रिए हमारे मुल्क के जो अभी हालात हैं इनसे हम निकलें, बाकी जो मामलात हैं उनमें बेहतरी आए। और कल जामिया नईमिया जो है उनकी जानिब से जो बयान जारी किया गया है वो ये कहा गया है कि इत्तिकाफ़ बैठकर मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना। मोबाइल का इस्तेमाल मना किया। जब आप इत्तिकाफ़ में बैठे हैं तो आप दुनिया से कट गए हैं, आप अल्लाह ताला के साथ। पहले ये मोबाइल का इस्तेमाल होता भी नहीं, मोबाइल तो ये अभी आया है ना, लेकिन पहले हमने देखा तो मैंने अपने बचपन में देखा, सिप्रा साहब ने, आप साहब ने, यही हमने देखा कि वो जो बंदा जो इत्तिकाफ़ बैठता था उसका दुनियादारी से कोई ताल्लुक नहीं। वो 24 घंटे मस्जिद में रहता था। वो लोग सारा दिन वहाँ पे, वो इत्तिकाफ़ वालों को मिल नहीं सकते थे आपको।
وہ ایک پردہ بنا ہوتا تھا، مسجد کے اندر جماعت بھی ہوتی تھی، وہ اسی پردے کے اندر لوگ ہوتے تھے. تو یہ اب آہستہ آہستہ چیزیں چینج ہوتی ہیں، لیکن یہ جو اسلامی چیزیں ہیں یہ تو نہیں چینج ہو سکتی. یہ اسلامی اقدار تو اسی طرح رہیں گی نا. اس موبائل یا آپ ٹی وی دیکھیں یا موبائل کو یوز کریں، یہ تو پھر وہ ان چیزوں. اور یہ بھی کوئی جواز نہیں کہ ہم اگر ٹی وی پہ چلے کوئی اسلامک چینل لگا کے دیکھ رہے ہوں، اس کی بھی نہیں بالکل نہیں ہے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے. دیکھیں وہ جس طرح سائی صاحب نے خود ذکر کیا ہے کہ وہ پردہ لگا ہوتا ہے اور آپ کو وہاں پہ بٹھایا جاتا ہے، اور دیوان داتا دربار میں جو آپ نے اعتکاف ہال بنائے ہیں وہاں پہ کیبنز ہیں، اور ہر کیبن جو ہے اس کا علیحدہ ان کو سیکیورٹی کارڈ دیا گیا ہے، اور جو اعتکاف بیٹھنے والے لوگ ہیں انہوں نے اسی کیبن میں بیٹھنا ہے جو ان کو الاٹ کیا گیا ہے. اسی طرح بادشاہی مسجد ہے، دیگر جتنی مساجد ہیں وہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ آپ دنیا داری سے نکل جاتے ہیں، پھر اللہ کی طرف آپ نے جانا ہوتا ہے. صرف عبادت ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، آپ نے وہی کرنا ہے کہ آپ عبادت کریں. اور پھر دیکھیں آخری عشرہ کیا ہے، نجات کا عشرہ ہے نا. ایسے میں ایک رات بھی ہم نے ڈھونڈنی ہے. میں کہہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ کا وہ پاک پروردگار ہمیں بار بار موقع دیتا ہے کہ بس اب آپ لوگوں پہ آپ لوگ جتنا مانگ سکتے توبہ کریں. بالکل ایسا. ہاں تو وہ تاک رات جب ڈھونڈنی ہے تو بہت سارے لوگ تو اگر اعتکاف نہیں بھی بیٹھے ہیں تو عبادت میں لوگ گزارتے ہیں وقت، لیکن اعتکاف کرنے والوں کے پاس یہ خاص موقع ہوتا ہے کہ وہ اس تاک رات کو ڈھونڈے. وہ 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 تنہائی میں انہوں نے اللہ کی عبادت تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ لو لگانی ہے. آپ دیکھیں نا یوٹیوب پہ دیکھ لیں، میں نے 2-3 دفعہ میرا یہ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ کسی بھی جگہ پہ کوئی اسلامی اجتماع ہو رہا ہے تو وہاں پہ کسی نے موبائل پہ یوٹیوب کے ذریعے کوئی نعت لگائی ہے یا کوئی اللہ تعالیٰ کا کلام لگایا ہے تو ایک دم اس میں ایڈ آ جاتا ہے. تو جب آپ فرض کریں ٹی وی پہ بھی لگا کے کچھ بیٹھے ہیں تو اس میں ایڈ تو آتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسلامک اقدار کے منافی ہیں. اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے موبائل بھی استعمال کرنا ہے، میں نے ٹی وی بھی دیکھنا ہے، اور پھر آپ کو اعتکاف پہ بیٹھنے کا تو سائی صاحب، اور یہ میرے خیال سے ڈائریکٹ کنیکشن بندے کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس میں آپ کوئی دکھاوا کوئی کچھ نہیں. خیر دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کا اعتکاف، سب کی عبادات قبول فرمائے، اور جو بڑے اعتکاف کے اجتماع ہیں ہم دعا گو ہیں وہ بہت خوش اسلوبی سے اعتکاف کا اپنا یہ مرحلہ سر انجام دے سکیں. ابھی ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم آئیں گے آج کی لیڈ سٹوری کی طرف. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. خبر ہماری کیا ہے جی؟ عید سے پہلے عوام کو بڑا جھٹکا. پیٹرول 9 روپے 66 پیسے، 10 روپے یعنی آپ کہہ لیں مہنگا ہو گیا. عوام کیا کریں، عوام کہاں جائیں؟ آلریڈی اتنی مہنگائی ہے. شاپنگ کرنے کے لیے ویسے رات کو میرا جانا ہوا تھا. یقین مانیں رش تو بازاروں میں ہی ہیں. اب مطلب میں اگر اپنے بچوں کے لیے شاپنگ کرنے گئی ہوں، ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، لیکن لوگوں کی قوت خرید اس قدر جواب دے گیا نا کہ لوگ ڈھونڈ رہے تھے کہیں سے سستی چیزیں مل جائیں، جو کہ پاسبل نظر نہیں آتا. سائی صاحب ہے نا، ابھی یہ تو چھوٹا جھٹکا لگا ہے، ابھی تو بڑے جھٹکے لگنے ہیں. اور میرا خیال ہے آپ دیکھیں بھائی صاحب آپ کیوں پریشان کریں لوگوں کو؟ لوگ ویسے بڑی وہ نا کہتے ہیں کہ اگر ٹی وی میں بیٹھ کے کوئی بات کر رہا ہے تو بھائی اس میں تو کچھ صداقت ہے، نہ پریشان. ایک چیز دیکھیں، جب الیکشن کے رزلٹ آئے تھے، نواز شریف صاحب کی تقریر دیکھ لیں، شہباز شریف صاحب کی تقریر دیکھ لیں، زرداری صاحب کی تقریر انہوں نے بار بار کہا تھا مشکل وقت آئے گا، اکانومی پہ فوکس کریں گے، تمام لوگ جو ہیں وہ اکانومی پہ اکٹھے ہو جائیں، تمام پارٹیز جو ہیں وہ اس چیز کو دیکھیں کہ ملک جو ہے وہ کرائسس میں ہے، مشکلات میں ہیں، تو ان کو دور کرنے کے لیے تو اس طرح کے سٹیپس تو جو ہیں وہ لیے جائیں گے. اگر 2-3 سال ہم اس چیز کو برداشت کر لیتے ہیں، 2-3 سال اگر اس طرح کے سٹیپس لینے سے اس کے بعد مستقبل ہمارا بہتر ہو جاتا ہے تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے. لیکن اگر یہ ساری زندگی ہمارے ساتھ اسی طرح ہی چلنا ہے، نہیں اب مہنگائی مطلب اگر پیٹرول مہنگا ہے تو سب کچھ مہنگا ہے، یہ تو آپ لکھ لینا. نا یہ میرے بالکل ساتھ والے گھر میں نا وہ ایک بندہ ہے، اس کا بڑا بزنس ہے پینٹ شرٹ کا. تو میں کل ان سے پوچھ رہا تھا کہ کیسا چل رہا ہے ان کا کاروبار. تو وہ آپ کی والی بات ہے، وہ کہہ رہے تھے جی کہ کام آپ کو کیا بتائیں، ایک تو بچت کم ہو گئی، دوسرا اس پیداوار کم ہو گئی ہے، اس طرح سپلائی نہیں رہی، اس طرح ڈیمانڈ نہیں رہی. وہ کہہ رہا ہے کہ فرض کریں پہلے اگر 100 روپیہ کما رہے تھے، ان دنوں میں ہماری 300 روپیہ بچت ہو جاتی تھی، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اب وہ ہم 100 سے بھی نیچے آ رہے ہیں. تو حالات جو ہیں وہ مشکل ہوتے جا رہے ہیں. IMF کا جو سیکنڈ فیز آ رہا ہے وہ اس میں بھی کافی مشکلات آئیں گی، بجلی کی قیمتیں، پیٹرول کی قیمتیں، مہنگائی کرنا پڑے گی. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم نے پچھلا سال بڑا مشکل برداشت کیا ہے، اگلے 2 سال اور پبلک جو ہے وہ اس کو فیس کرے گی. لیکن اس کے بعد بھی اگر روشنی نظر نہیں آتی
تو پھر تو بڑی زیادتی ہے. لیکن فی الحال عید کے قریب یہ سب کچھ کرنا مناسب ہے شاید سپرا صاحب؟ دیکھیں آج ہم اس کو عید کا تحفہ ہی کہہ رہے ہیں نا. ہو سکتا ہے کہ عید جب گزرے اور اس کے 15 تاریخ آئے، ہو سکتا ہے پھر نیا کوئی ڈیسیجن آ جائے. یہ بھی تو ہے نا، 15 دن کے بعد بھی تو ہو سکتا ہے. لیکن 15 دن میں لوگوں نے انہی 10 دنوں میں لوگوں نے اندر باہر دنوں میں ٹریول کرنا ہے، شاپنگ کے لیے جانا ہے، پھر آبائی گھروں میں جانا ہے. لاہور شہر تو آپ کا خالی ہو جائے گا. سر ٹکٹیں مہنگی اچھی خاصی ہو جانی ہے. تو پھر ایسے میں ہم ان کو کیوں معافیا کے جنہوں نے ٹکٹیں بڑھانی ہیں. آپ کھانے پینے کی چیزیں دیکھیں نا، آپ تاریخ اوقات میں کس طرح لوگ سموسے پکوڑے دیگر چیزیں جو ہیں وہ بھی لے رہے ہوتے ہیں. اس کا امپیکٹ تو آئے گا. دیکھیں آپ سائد صاحب ذکر کر رہے تھے کہ شاید آنے والے سال جو ہیں وہ ہو جائیں، تو میں تو کئی سالوں سے سن رہا ہوں کہ شاید آنے والے سال بہتر ہو جائیں. میں لیسکو آفس جایا کرتا ہوں تو وہاں پہ جو ٹیلی فون پہ بیٹھ کے کمپلینٹس لے رہا ہوتا ہے بھائی صاحب نا، تو وہ آپ کے نگران وزیر اعلیٰ اور موجودہ وزیر داخلہ محسن صاحب کے بڑے فین ہیں. وہ کہتے ہیں اس طرح کا ہمیں بندہ ملنا چاہیے. لیکن وہ آج کا روزانہ مجھے یہ کہتا ہے جب بھی میں گاڑی سے اترتا ہوں تو سامنے چونکہ وہ بیٹھا ہوتا ہے تو کہتا ہے سپرا صاحب مہنگائی نہیں گھٹ رہی، مہنگائی تک قابو نہیں پایا جا رہا. اب وہ کہنے کے تو وہ کہہ دیتا ہے، لیکن اب اس کا دوسرا رخ دیکھیں کہ لوگ توقع یہ کر رہے ہیں کہ مہنگائی کو ختم کیا جائے. ختم نہیں ہو سکتی تو کم از کم اس میں کچھ ریلیف تو ملے. جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں کپڑوں کا، آپ چلیں کپڑے تو بہت دور رہ جاتے ہیں نا. کپڑے پہننا، بچوں کو پہنانا ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس پہ پورا نہیں اترتے. شاید سپرا صاحب جتنا مرضی کوئی افورڈ نہ کر سکو، عید پہ ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو لے کے دے، خود لے نہ لے بچوں کو لازمی لے کے دے. آج حالات یہ ہیں کہ آپ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں اس طرح بڑھ گئی ہیں، آپ کے فروٹس کی قیمتیں اس طرح بڑھی ہوئی ہیں کہ ماہ مقدس میں وہ خریداری بہت مشکل ہوئی ہے. باقی مارکیٹس میں جانا یا عید کی خوشیاں یا عید کی تیاری کرنا وہ ایک بات کا موضوع آ جاتا ہے. اس لیے آج لوگوں کی ساری توقعات وفاق سے یہی ہیں کہ مہنگائی کب ختم ہوگی، بجلی کی قیمتیں کب کم ہوں گی، گیس کی قیمتیں کب کم ہوں گی. ہم تو ہمیشہ یہ پچھلے 1.5 سال سے تو مسلسل سن رہے ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہر چیز. اور پیٹرول کی قیمت جو آپ نے بڑھا دی، ابھی دیکھیے گا ابھی 2-4 دن کے بعد جب لوگوں نے واپسی جانا ہے سب کچھ مہنگا، کرایہ کتنا بڑھے گا. آپ دیکھیں 2 روپے کچھ پیسے، یہ پتہ نہیں کتنا ڈیزل تھوڑے بڑھا ہے، تھوڑے سی قیمت انہوں نے بڑھائی ہے، لیکن 500,000 بڑھ جانے وہ بڑھ جائیں گے. اور پھر عید کے دنوں میں جب یہاں سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے واپس جانا ہے اپنے گھروں میں عید کرنے کے لیے، ان کے ساتھ کیا بیتے گی، وہ کس طرح کرایہ افورڈ کریں گے. میرے خیال میں اس کو آپ عید کا تحفہ کریں یا جو مرضی کریں، یہ تو ایک تنقیدی الفاظ ضرور ہیں، لیکن اس کا اثر اس قدر عوام پر ہوگا کہ ان کو عید کرنا بھی مشکل ہو جائے گی. سبزیاں مہنگی، فروٹ مہنگے، عید کے دن جو چیز لے لیں. دیکھیں ہر بندہ کہے گا بھائی پیٹرول مہنگا ہوا ہے تو یہ ہوگا. ریڈی والے سے بات کریں گے تو وہ یہ کہہ دے گا بھائی قیمتیں بات گن پیٹرول دیا. پہلے ایک وقت میں ڈالر ہوتا تھا نا، آپ کسی پھل کی قیمت بھی پوچھ لیں تو ان سے کہتے ہیں اتنا مہنگا کیوں ہے، ڈالر بڑھتا پیا. اب یہ ہوگا کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اس لیے میرے خیال میں وفاق کو اس طرف سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے IMF نے ہمیں جکڑا ہوا ہے، بین الاقوامی پریشر بھی ہوتا ہے، قسط بھی لینی ہوتی ہے، اور جب ہم نے چلنا ہی قرضوں پہ ہے اور قرضے لے کر ہی آپ کا ملک آگے چلے گا، تو ایسے میں سائی صاحب مجھے نہیں لگتا کہ اب 2 سال کے بعد یا 2.5 سال کے بعد کچھ ہمارا اچھا وقت آئے گا. بہرحال دعا کرنی چاہیے ہمیں کہ اللہ کرے کوئی اچھا وقت آ جائے. اچھا چلیں اسی جگہ پہ اسٹیبل کر دیں، اسٹیبل کر دیں اسی جگہ. چلیں استحکام لے کر آ جائیں، لوگوں کو کچھ ذہنی طور پہ یہ ریلیف ملے کہ جتنی ہوگی مہنگائی چلے ہو گئی، کسی جگہ پہ اسٹیبل کر دیں تو پھر بھی شاید لوگ جو ہیں وہ کھڑے. لیکن عوام کا اگر اوورآل آپ زندگی دیکھیں نا گزارنی اس لیے مشکل ہوتی جا رہی ہے. آئے دن بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، گیس کی قیمت میں اضافہ، پیٹرول کی، اور یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ آپ کا گزارا نہیں ہے. آپ استعمال تو کم کر سکتے ہیں، کھانا بنانا ہے گیس کا استعمال کرنا ہی کرنا ہے، کم کر لیں گے. بجلی کا استعمال آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، ضرورت یہ کریں گے ہم اپنے لیے کہ جی کم کر لیں گے استعمال کو. پیٹرول استعمال کرنا ہی کرنا ہے، اب اس کو کیسے کم کریں. دفتر جنہوں نے آنا جانا ہے انہوں نے آنا جانا ہی ہے. گھر کی ضرورت کے لیے اگر کوئی چیز خریدنے جانی ہے، لیکن اس کے بعد عوام کے پاس مارجن نہیں رہ جاتا کہ کچھ اور کر سکے. یہ جو خوشیاں سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کے کپڑے لیں، چیزیں لیں، عوام بہت زیادہ پریشان ہیں، بہت زیادہ مشکل میں ہے. اب یہ مشکل، یہ پریشانی کس نے حل کرنی ہے؟ اگر آپ کو ہر 15 دن بعد خدا نہ خواستہ دوبارہ یہ خبر آ جاتی ہے 15 دن بعد پیٹرول مہنگا ہوگا، تو پھر عوام کے لیے پریشانی ہے. یہ خوشیاں پھیکی کرتے چلے جاتے ہیں اصل میں ایسا کر کے. اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھیں، باقی کسی سے امید نہ رکھیں. بریک کے بعد آتے ہیں.
ویلکم بیک. ہماری اگلی خبر کیا ہے اس کی طرف آئیں گے. امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا ہے. وزیر اعظم سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات ہوئی ہے اور امن و امان کی صورتحال ان دنوں میں میرے خیال سے ایک چیلنج بھی ہوتا ہے شاید سے. دیکھیں بالکل ابھی ایسٹر جو ہے وہ دیکھیں اس پہ ہوتا ہے اور ماضی میں خدا نخواستہ مسیح برادری پہ جس طرح دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں تو حالیہ ایک ایسا واقعہ ہوا جس میں غیر ملکی انجینئرز پہ بھی ہوا تو اس کی وجہ سے ہمارے ملک کے حالات جس طرح ہیں تو یہ وزارت داخلہ کا کام ہوتا ہے اور ایسے میں پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات کرنا اور لوگوں کو تحفظ کی یقین دہانی کروانا کہ بڑا چیلنج ہوتا ہے. پھر آگے دیکھیے مساجد میں اعتکاف دیکھیں نا, اب اعتکاف بیٹھ گیا, ہم اعتکاف کا ذکر کر رہے تھے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بہت بڑی تعداد میں, اجتماعات ہو رہے ہیں. پھر آگے دیکھیں یہ جو طاق راتیں ہیں اس میں بڑے بڑے اجتماعات ہوں گے, پھر اس کے ساتھ عید آ جائے گی, عید کے اجتماعات ہوں گے. تو یہ 10 دن جو ہیں یہ مارکیٹس میں رش ہے, لوگوں کو بہت بڑی تعداد مارکیٹس میں جائے گی. اور یہ ایسی چیزیں ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں جو ماضی میں, اب تو اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن ہٹ ہوتی رہی ہیں, خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو. تو آج یوم علی کا جلوس ہے, تو یہ بڑے ٹاسک ہیں, یہ سارے وزارت داخلہ کے پاس ہیں. ایسے میں پرائم منسٹر کا اور وزیر داخلہ کا آپس میں ملنا اور ایک ایسی پلاننگ کرنا کہ معاملات پر بات کرنا, یہ لوگوں کو ایک احساس ہوتا ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں, جو حکمران ہیں, اگر وہ بیٹھے ہیں, جو ذمہ داری ہے وہ ایکٹیو ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس جو دہشت گردی کا نسور ہے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرے, اور ایسے میں عوام کو بھی ہماری فورسز کا ساتھ دینا چاہیے. پولیس کی کیا ایکسٹرا ایفرٹ ہوتی ہے سائی صاحب؟ انا یہ دیکھیں پچھلے اگر کوئی 15-20 دن کی بات کریں تو 2-3 ایسے اٹیکس ہوئے ہیں جس میں چائنیز کو ہٹ کیا گیا ہے. گوادر پورٹ پہ دیکھ لیں, تربت دیکھ لیں, اور چائنیز انجینئر کو ڈائریکٹلی ان کی گاڑی کو ہٹ کیا گیا جس میں وہ 6 لوگ میرا خیال ہے مارے گئے تھے. تو اس کے بعد جو ہے وہ سیکیورٹی انتہائی وہ سینسٹیو ہو گئی, وہ فوری طور پہ پی ایم بھی, وزیر داخلہ بھی, اور کافی سارے ہمارے سینئر وزیر جو تھے وہ چائنیز قونصلیٹ کے پاس بھی گئے, ملاقات بھی ہوئی. چین اور پاکستان کے آپ کو پتہ ہے موجودہ جو تعلقات ہیں اس سے بھارت تو بالکل ناخوش ہے. پھر افغانستان سے بھی بڑا پریشر آتا ہے اور مختلف ٹیکٹکس کے ذریعے کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طرح سبوتاژ کیا جائے, حالات جو ہیں وہ خراب کیے جائیں. سی پیک کا جو ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جو سیکنڈ فیز شروع ہونے والا ہے اسی مہینے, چونکہ آج 1 اپریل ہے, اسی مہینے وزیر اعظم کا دورہ چین بھی متوقع ہے. تو کوشش کی جا رہی ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کی جائیں کہ پاک چائنا تعلقات جو ہیں ان کو خراب کیا جائے. تو یہ اس وقت دہشت گردی کی ایک لہر ہے جو ہٹ کر رہی ہے پاکستان کو. تو وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی جانب سے یہ جو ملاقات ہے یہ بڑی خوش آئند ہے. اس میں چونکہ یہ جو آخری عشرہ ہے اس میں آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے, تمام لوگ جو ہیں مارکیٹس کی طرف بھی جاتے ہیں, جس طرح ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے, لوگ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں, پھر طاق رہتے ہیں, عبادات ہوتی ہیں, وہ ہر جو ہمارے مذہبی مقامات ہیں وہاں پہ بڑے رش ہوتے ہیں. تو آپ پولیس کی بات کریے, پولیس تو اس میں ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہے. آج بھی میرا خیال ہے پورے پنجاب میں یوم علی کے موقع پر 24,000 سے زائد پولیس افسران و اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. لاہور میں میرا خیال ہے 6,000 کے قریب جوان جو ہے وہ سیکیورٹی ڈیوٹی پہ مامور ہیں. لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب کوئی دہشت گردی کے لیے آتا ہے, اللہ نہ کرے کوئی بھی ایسا واقعہ ہو, کبھی بھی ایسا کوئی ہم سنیں, لیکن ہم نے ماضی میں یہی دیکھا ہے جب خود کچھ بمبار آتا ہے تو اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. اس نے تو آگے ہٹ ہی وہ کرتا پبلک, ہم نے بہت یہ تھوڑا دیکھا ہے کہ پبلک میں جا کے وہ فوکس ہی اپنا ان کا ہوتا ہے فورسز پہ, چاہے وہ پولیس ہو, فوج ہو, رینجرز ہو, ان کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے. تو چونکہ سیکیورٹی جب ہوتی ہے تو کسی نہ کسی مقام پہ پولیس والے 5-7 لوگ اکٹھے ہو کے کھڑے ہوتے ہیں جو ہماری سیکیورٹی پہ مامور ہوتے ہیں. تو وہ کوشش تو بڑی کرتے ہیں, لیکن جب اس طرح کا کوئی بندہ آتا ہے, جب وہ مرنے کے لیے آیا ہوا ہے اور اس نے یہ گند ڈالنا ہے اور لوگوں کی جانیں بلا وجہ لینی ہے, تو اس پہ میرا خیال ہے مشکل ہوتا ہے. پھر اس پہ ہماری افواج نے بھی, ہماری پولیس نے بھی بہت ساری جانیں دی ہیں. بڑی ایفرٹ ہے پچھلے 10-15 سال سے. 80-90 ہزار جوان جو ہیں وہ ہمارے شہید ہوئے ہیں سول کے فورسز کے. تو نیٹ ورکس تو بڑے توڑے گئے ہیں, لیکن اب یہ جو نئی دہشت گردی کی لہر آئی ہے اس میں فوکس ایک خصوصی چیز کو کیا جا رہا ہے. تو اس پہ وزیر داخلہ کی جانب سے بھی کوشش کی جا رہی ہے, پی ایم بھی اپنی ساری ایفرٹس پٹ کر رہے ہوں گے. تو کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ نیٹ ورکس توڑے جائیں تاکہ آئندہ اس طرح کی دہشت گردی سے بچا جا سکے. اچھا, اسی ملاقات میں کچھ اور چیزیں بھی ڈسکس ہوئی ہیں, جس طرح وفاقی حکومت کی بجلی چوری کے خلاف کمپین چل رہی ہے. آپ نے دیکھو گا چند روز قبل وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی جانب سے
FIA کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ اوور بلنگ کو روکا جائے. اوور بلنگ اس وقت ایسا مسئلہ ہے کہ جو انڈسٹریلسٹ ہے بالخصوص جو کمرشل صارفین ہیں, ڈومیسٹک سے ہٹ کے ہم بڑے صارفین کی بات کی جائے, ان کو انہوں نے مشکلات میں دھکیل رکھا ہوا ہے, اس قدر بل بھیجا ہوا ہے. تو اس پر بھی بات چیت کی گئی ہے. اور دیکھیں اس کے بعد سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے پرائم منسٹر کی جانب سے کہ اگر بجلی چوری میں کوئی آفیسر یا آفیشیل ملوث ہے تو اس کے خلاف سخت کارروائی کا عمل میں لائی جائے. تو میرے خیال میں یہ دہشت گردی کے ساتھ یہ جو ہمارے انٹرنل ڈپارٹمنٹس کے ساتھ جو غبن ہوتا ہے یہ بھی اسی میں شمار ہوتا ہے کہ وہ ادارے اور جو منافع بخش ادارے ہوتے ہیں ان کے آفیسرز بیٹھ کر اس طرح کی پالیسیاں بنائیں جس کی وجہ سے عوام الناس کے ادارے اور ان پر بوجھ آ جائے. تو میرے خیال میں ان چیزوں کو دہشت گردی کے ساتھ ہٹ کر یہ جو کام ہے کہ آپ نے ریاستی اداروں کو بھی ٹھیک کرنا ہے, یہ بھی بڑا اچھا ہے. اور ہمیں دیکھنا چاہیے. اور عوام کو میں کہوں گا, کنزیومر سے ریکویسٹ کروں گا بالخصوص بجلی چوری پہ یا اوور بلنگ اگر ان کو ہوئی ہے تو یہ کمپلینٹس درج کروائیں, لیسکو کے پاس کروائیں, FIA کے پاس کمپلینٹ درج کروا کے سپرا صاحب کو فون کریں گے یار SDO کہہ دیں کہ ملنا ہے. نہیں, عوام کا تعاون بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ لوگ تعاون کریں گے تو FIA کو دیں جی. FIA آج کل بڑی ایکٹیو نظر آ رہی ہے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. FIA کو تو ایکٹیو ہونا ہی پڑے گا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اور اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جی کہ نقل روکنی چاہیے. ابھی 9th کلاس کے, اچھا میٹرک میں بھی یہ شکایات آ رہی تھی, میٹرک کے پیپر کے دوران بھی, لیکن یہ 9th کے پیپر کے دوران تو ہر روز یہی شکایت آ رہی ہے. سپرنٹینڈنٹ پرائیویٹ شخص کو نگران نہیں لگا سکے گا, اس کے لیے کیا پالیسی بتائی گئی ہے, یہ کتنا ضروری ہے, اور اس سے بھی کیا یہ معاملہ رک سکے گا؟ بظاہر تو نہیں لگ رہا. سائی صاحب پچھلے منڈے کو بھی ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ نقل ہو رہی, اور ہر روز آ رہی ہے یہ خبر. تو نقل تو جنید ہمارا روز خبر دیتا ہے کہ فلاں جگہ پہ بڑے کھلے عام نقل ہو رہی ہے. دیکھیں پرائیویٹ بندے کے اوپر کیا لائبلٹی آپ رکھ سکتے ہیں؟ پرائیویٹ بندوں کو اگر آپ ہائر کرتے ہیں تو اس کو تو پیسے چاہیے نا. اس کو تو ایک ٹیمپریری آپ فرض کریں 20 دن کے پیپرز ہیں, اس میں آپ یہ تو کسی کو جواب دے بھی نہیں ہوگا, کسی کو جواب دے بھی نہیں ہوگا. اس کے خلاف کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے؟ وہ تو میکسیمم ایفرٹ کرے گا کہ کسی نہ کسی جگہ سے کوئی نہ کوئی جگاڑ لگے. اور یہ تو آپ اس دن کہہ رہی تھی کہ ہم نے یہ بچپن میں نہیں دیکھا, اتنی نقل واقع نہیں دیکھی. نہیں, ہم نے اس سے زیادہ دیکھی ہے. ہم نے شیٹیں لکھ کے دی ہیں, بعد ڈگریاں کینسل ہو جائیں. تو نہ کرو نا, جو کر کے آئے ہیں وہ تو کر کے آئے ہیں. اچھا میرے خیال سے گرلز کیمپس میں اتنا زیادہ نہیں, ہر جگہ پہ ان کے گرلز جو ہیں نا ان کے پاس زیادہ ہوتے ہیں, وہ لکھنے کے لیے بوٹی لگانے کے پاس. دوپٹوں پہ ہم نے لکھا, دوپٹوں پہ دیکھا ہوا لکھا ہوا. لیکن اب تو یہ چیزیں بہت خیر ان چیزوں سے ہٹ کے اب تو اس کا سٹائل ہی چینج ہو گیا نا. جب ہم پڑھتے تھے تو بوٹی کرنے کا اور سٹائل ہوتا تھا, کاغذ پہ لکھ لیا, ہاتھ پہ لکھ لیا, پیسوں پہ چل رہے, آپ پیسوں پہ چل گئے, پورا پیپر ہی آپ کے پاس آ رہا ہے. تو یہ ٹوٹل فیلئر ہے نا, آپ کے جو آپ کا محکمہ تعلیم ہے, انتظامیہ, اس کا فیلئر ہے. آپ کے بورڈ مجھے بتائیں, منسٹر صاحب نے جہاں پہ بھی چھاپا مارا ہے وہاں پہ نقل ہو رہی ہے. پہلے یہ سنتے تھے کراچی سندھ میں, وہاں بہت زیادہ ہوتا تھا کہ ویڈیوز آتی تھیں, پیپر ہو رہے ہیں. تو اب پنجاب میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر پرائیویٹ بندہ ہے, اگر کسی نے رکھ بھی لیا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ گورنمنٹ جہاں پہ جو وہاں پہ آفیسر جو گورنمنٹ کا ہے اس کے اشیر بات کا بغیر پرائیویٹ بندہ کر سکے گا؟ براہ راست نہیں کر سکے گا. پیپرز کا پرنٹ ہونا, پھر اس کے بعد ایک انویلپ کے ذریعے اس کو آپ کے پہنچانا, پھر اس کا آؤٹ ہو جانا 10-15 منٹ پہلے, یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ یہ سب لوگ مل کے کرتے ہیں. اب ہم اس میں ہم کہیں کہ نہیں پرائیویٹ بندہ جو ہے اس کی ساری ذمہ داری اور محکمہ تعلیم اس میں بری و ذمہ کبھی نہیں. اب تو میرے خیال میں سسپینڈ بھی کچھ لوگوں کو کیا, انکوائری بھی کی ہے, اور ساتھ میں صوبائی وزیر کا بیان بھی ہے کہ ان کی بیل نہیں ہونے دی جائے گی, ضمانت. بھائی ضمانت کو چھوڑیں, ان کو مثال بنائیں, ان کو ایسی مثال بنائیں کہ آنے والے کل میں جن لوگوں نے ہمارے ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے, جن کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, آپ ان کی اگر اس کے ساتھ کچھ کر رہے ہیں تو ان کو جیلوں کے پیچھے, سلاخوں کے پیچھے ہی ہونا چاہیے. بڑی تعداد میں بچے ہوتے ہیں, اور 1-2 سے کام شروع ہو تو پورے سینٹر میں عام ہوتا ہے. دیکھیں مجھے بتائیں, جو محنت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, اور پھر جو سارا سال ہمارے جیسے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جنہوں نے نہ تو اٹینڈنس پوری کرنی ہے, نہ اسکول پراپر طریقے سے جانا ہے, اور ایٹ دی اینڈ جا کے وہ بوٹی کر کے یا نقل لگا کے اور پہلی پوزیشن یا دوسری چوتھی لے لیں یا اچھے مارکس لے لیں 90 میں, تو راز کیا ہے؟ تو اس میں حقیقت بتانے میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. میں تو ان اسٹوڈنٹس میں سے نہیں تھا کہ میں کہوں کہ مجھ کو لائک تھا, ہم تو ہمیشہ بیک بینچر تھے.
اور ہمارے تو اساتذہ جو تھے بوٹیوں والی بات تو شاید نہیں، وہ دیکھیں نا وہ چلتا ہے کچھ نہیں ہوتا. جب ہمارا دور تھا تب بوٹی ہوتی تھی، آج کل ذرا ماڈرن دور آ گیا. آج کل تو پیپر ہوتا ہے. ہونی چاہیے ان لوگوں کے خلاف بھی سخت کارروائی ہونی چاہیے، ان کو بھی پکڑیں آگے. اچھا جی، اگلی خبر کی طرف آ جاتے ہیں. بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. 24 گھنٹوں کے دوران شہر کے 14 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد ہوا ہے. بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور یہ مچھروں والا سیزن شروع بھی ہو گیا. میرے اپنے گھر میں پتہ نہیں میں جتنی مرضی احتیاط کر لوں مچھر کہاں سے آ جاتے ہیں. دیکھیں یہ تو ہمارے ہاں ہمیشہ رہا ہے کہ جب سر سے پانی گزر جانا پھر ہم نے ایکٹیو ہونا. اور ابھی دیکھیے گا تھوڑے دن بعد یہ رمضان گزرے گا اور اس طرح کے آنا شروع ہو گیا کہ اتنے مقامات سے پکڑا گیا، اتنے مقامات سے پکڑا گیا. آپ کچھ ٹیمیں آپ کو نظر آ جائیں گی. پھر دیکھیں 15-20 دن مہینے بعد آپ کے ایئر کولر سٹارٹ ہو جائیں گے. پھر وہ آ جائیں گے کہ آپ نے کولر چیک کروائیں، اس میں پانی آپ نے جمع کیا ہوا، اس کی وجہ سے ڈینگی ہو سکتا ہے. پھر بارش شروع ہو جائے گی، مونسون کا سیزن آ جائے گا تو پھر یہ زیادہ ہو جائے گا. اس لیے ہمیں دیکھیں، ہم لوگ تو ہمیشہ آگاہی کی بات کرتے ہیں نا. میرے خیال میں ہمیں گورنمنٹ سیکٹر پہ اکتفا کرنے کی بجائے خود ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے. اب یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہ چاہے کووڈ ہے، وہ چاہے ڈینگی ہے، سب کو پتہ اپنے لیے آپ نے خود کرنا. ڈینگی چلیں کووڈ میں تو ہے نا کہ آپ نے فاصلہ ہے، ماسک ہے، چلو چیزیں ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو زیادہ کام ہی خاتون خانہ کا ہے نا. جنہوں نے گھر میں خود کام کرنا ہے یا کام والی سے جو مددگار ان کی ہے اس سے کروانا ہے، تو آپ اس کو بتا دیں کہ کسی جگہ پانی نہ جمع ہو، کسی گملے میں نہ ہو، چھت پہ اگر ایون بوٹل کوئی ہے، اس کا ڈھکن پڑا ہے، کوئی ایسی چیز ہے، برتن ہے کوئی ٹوٹا ہوا، اس میں پانی جمع نہ ہو. تو میرے خیال میں یہ تو بڑا آسان کام ہے. آپ گورنمنٹ سے نکلیں. میں تو لاہوریوں سے یہ کہوں گا اگر بچنا ہے ڈینگی سے بچنا ہے. اور یہ دیکھیں بڑی ڈینجرس ہے. سائی صاحب نے سفر کیا ہوا، میں نے خود اس ایفیکٹ ہوا ہے. بالکل. اور آپ کو جس لیول پہ یہ ڈینگی بخار لے کے جاتا ہے آپ چلنے کے قابل نہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے. سائی صاحب ایک آپ کا کومنٹ چاہیے وائنڈ اپ کی طرف جانا. یہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ اتنی جگہ سے لاروا برآمد ہو گیا، اتنی جگہ سے لاروا برآمد ہو گیا. میرا خیال ہے سپرا صاحب والی بات ٹھیک ہے کہ اگر سوسائٹی خود بھی کوئی کام کرے تو اس سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. ہم دیکھیں لیکن ہم نے گزشتہ نون لیگ کے ادوار میں بڑے اچھے طریقے سے آج پھر خواجہ سلمان رفیق صاحب اور خواجہ عمران نذیر صاحب میدان میں جنہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کام کیا. نون لیگ نے ڈینگی لاروا ختم کروایا تھا. پہلے 1-2 سال اس میں سفر کیا، لیکن اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے بڑی محنت کی تھی اور اس کے بعد ڈینگی انتہائی لو لیول پہ آ گیا تھا. پی ٹی آئی کے دور میں اس کو اتنا نظر انداز کیا گیا کہ یہ پھر ایک بڑی وبا کے طور پر ابھرا ہے اور پچھلے 4-5 سال سے ہم یہ فیس کر رہے ہیں. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سوسائٹی کی کرنے والی ہوتی ہیں. پتنگ بازی ہوتی ہے ہاں جی بالکل. تو پولیس جو مرضی کر لے، پتنگ باز نہیں آتے. بالکل ایسے ہی. تو اس کے لیے گھر والوں کو وائنڈ اپ کی طرف جانا ہے تو یہ رسپانسبلٹی عوام کی ہے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے وقت کے لیے. ہم ہیڈ لائنز کے بعد آئیں گے. ویلکم بیک ونس اگین. پروگرام کے اس حصے میں بڑی اہم گفتگو ہونے والی ہے. بڑا شہر ہے، بڑے مسائل ہیں، اور ان بڑے مسائل کے حل کے لیے ایک بڑا نام ہوتا ہے. ہر شہر میں ڈی سی ہوتا ہے جو کہ اس تمام مسائل کو دیکھتا ہے. جی اب شہر میں اس وقت کیا مسائل چل رہے ہیں؟ آج جیسے حالیہ پیٹرول کی قیمت بڑھی. اب ہر کسی کے پاس مہنگائی کا ایک جواز ہے کہ جی پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے. ایسے میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انتظامیہ کی جانب سے سیٹ کر دی جاتی ہیں کہ اگر سبزیوں کی یہ قیمتیں ہیں تو ریٹ لسٹ آپ کے پاس ہے، اس کے مطابق سبزیاں ہونی چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے اور 3-4 دن تک پردیسیوں نے جانا شروع کر دینا اپنے آبائی علاقوں کو، شہر لاہور تو آپ کو پتہ خالی ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگ دوسرے شہروں میں جاتے ہیں. ایسے میں مافیا جو ہے وہ ایک دفعہ سرگرم ہم دیکھتے ہیں. اور پھر پیٹرول کی قیمت زیادہ ہونے کے نام پر مافیا نے 2 ہاتھوں لوگوں کو لوٹنا ہے. ٹھیک ہے پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے، کرائے تو بڑھیں گے، بڑھنے بھی چاہیے، ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن اس چیز کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ بھئی انہوں نے تو جانا ہی جانا ہے تو جتنے مرضی پیسے لے لیں، یا پھر گاڑی نہیں ہے تو جتنے مرضی پیسے لے لیں. ایسے میں انتظامیہ کا رول آتا ہے. پھر اگر ہم بات کر لیں کہ شہر میں عید کی وجہ سے میلے ٹھیلے اور آپ کو بازاروں میں رش نظر آ رہا ہے، ایسے میں کچھ تجاوزات کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں. کام کرنے دیا جانا چاہیے. یہی 10-15 دن ہے، بہت سارے لوگوں نے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے رزق کمانا ہے تو اس کو ہم بالکل منع نہیں کر رہے، لیکن ایک طریقہ کار کے تحت کہ آنے جانے والے لوگوں کو بھی مشکلات نہ ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی مشکلات نہ ہوں، کسی دوسرے دکاندار کے لیے مشکلات کا سبب نہ بنے. اس کے علاوہ بات کریں گے کچھ آج حضرت علی کی شہادت کے حوالے سے شہر میں جو ہے وہ جلوس بھی نکلا ہے، اس کے انتظامات کے حوالے سے بات کریں گے. کیا سیکیورٹی انتظامات ہیں، انتظامیہ کی جانب سے کیا کیا ارینجمنٹس کیے گئے ہیں. ہمارے ساتھ ڈی سی صاحبہ رافعہ حیدر صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، اپنے شو میں ویلکم کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو آ جاتے ہیں جو عوام کا بڑا مسئلہ ہے
ابھی آپ کے پاس جواز آ گیا جی، آج 10 روپے پیٹرول مہنگا ہو گیا، ایسے میں مافیا فائدہ اٹھانا چاہے گا، انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ جی تھینک یو. دیکھیے بڑا پرٹیننٹ کوسچن ہے. اس میں ڈیفینیٹلی جہاں پہ لوگ ٹھیک کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ یہ پروفیٹیرنگ اور ہورڈنگ یا آرٹیفیشل شارٹیج اس طرح کی چیزیں بھی منظر عام پہ آتی ہیں. تو اس میں ہمارا بہت ورکنگ پہلے سے سٹارٹ ہوئی تھی. اگر ہم باقی فروٹ ویجیٹیبلز وغیرہ کی بھی بات کریں تو اس کے اندر ہم نے آلریڈی رمضان کا جو امپیکٹ آتا ہے اس کی ورکنگ ہم کر لیتے ہیں. ہم نے منڈیوں میں سپلائی لائنز انکریز کرنا, اس کے ریٹس کو ڈاؤن کرنا, اور ساتھ ساتھ یہ دیکھنا کہ جو پروفٹ مارجن ہے وہ ایک ریزنیبل حد تک ہو, بجائے اس کے کہ وہ بہت زیادہ انفلیٹ ہو. اور پھر جو منڈی کا ریٹ ہے اور جو آخر میں ریٹیل ریٹ ہے اس کے اندر بھی منیمل امپیکٹ آئے. اس کے لیے ہمارے جس طرح پرائس کنٹرول میجسٹریٹس اسینشیل کموڈٹیز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اب جب یہ فیول پرائسز انکریز ہوئی ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ ورکنگ ہم ٹرانسپورٹ سائڈ پہ بھی کر رہے ہیں. صحیح کہ جو ایک ریزنیبل مارجن ہونا چاہیے جو بزنسز کا ہے وہ ہو, اس کے علاوہ اوور ڈوئنگ جو یہ کرتے ہیں یا پھر اس ڈیمانڈ انکریز کی وجہ سے جو پروفیٹیرنگ سٹارٹ ہوتی ہے اس کی طرف نہ جائیں. اس میں ہم نے آلریڈی اسٹیک ہولڈرز کو انگیج کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ عید کی چھٹیوں تک ایٹ لیسٹ یہ ایک ریزنیبل ریٹس ہوں, اور جو انہانسمنٹ کاسٹ کی وجہ سے ہے وہ تو امبیڈ ہو ٹھیک ہے جتنی ہوتی ہے, اور اس میں اگر کوئی والنٹیریلی اپنا مارجن ڈاؤن کرنا چاہتا ہے وہ بالکل کرے کاسٹ کے اندر, لیکن وہ جو ایک پروفیٹیرنگ کا ایسپیکٹ ہوتا ہے اس کو ہم منیمائز کریں گے. اور اس کے لیے آلریڈی ہماری RTA ٹرانسپورٹیشن ڈپارٹمنٹ وی آر آلریڈی ورکنگ کہ اس کی طرف اتنا زیادہ رجحان نہ ہو اور منیمل امپیکٹ لوگوں پہ آئے اس کا. روزانہ کی بنیاد پر کس طرح سے آپ کی ٹیمیں کارروائی کرتی ہیں, کیونکہ شہر کے مختلف علاقوں سے ہمارے رپورٹرز جاتے ہیں, بہت ساری شکایات آتی ہیں. بنیادی چیزیں نا, سبزی ہر کسی نے خریدنی ہے, فروٹ ہر کسی نے خریدنا ہے, پوش علاقوں کے اپنے ریٹ ہیں, دوسرے علاقوں میں چلے جائیں علیحدہ سے ریٹ ہیں, تو کس طرح آپ کی ٹیم پورا دن کارروائی کرتی ہے؟ دیکھیے ہمارے ادھر لاہور میں اراؤنڈ 56 کے قریب پرائس کنٹرول میجسٹریٹس ہیں جن کو ہم نے ڈپیوٹ کیا ہوا ہے تھانہ وائز, اور اگر ہم پولیس اسٹیشن کی حدود کا بھی دیکھیں تو اس کے اندر کچھ کرٹیکل مارکیٹس ایگزسٹ کرتی ہیں جہاں پہ میجورٹی پاپولیشن جاری ہوگی, کچھ آبویسلی ڈفرینٹ ادھر ادھر اور شاپس وغیرہ بھی ہوگی. تو ہمارا پرائمری فوکس ہوتا ہے ان کرٹیکل مارکیٹس پہ جہاں پہ ہائیسٹ فٹ فال ہے لوگوں کا, جہاں زیادہ رجحان ہے, اور اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ منیمائزڈ ریٹ پہ رہے. جو کاسٹ اس کی منڈی سے ٹرانسپورٹیشن کی اس علاقے تک ہے اتنا کاسٹنگ ایڈ ہو, تھوڑا پروفٹ مارجن ہو, لیکن جو بہت زیادہ انفلیشن ہے کہ جی 50-60 روپے اور اوپر انکریز کر دینا, اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ منیمل لیول پہ رکھیں. اگر ہم دیکھیں تو اوور 1000 سے زائد ہم نے اس دفعہ FIRs بھی کٹوائی ہیں لاہور میں. میں اس طرف آنے والی تھی کہ کیا کوئی جرمانے وغیرہ کیے جاتے ہیں اگر بار بار یہ چیز ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے؟ کہ ہم نے جرمانے بھی کیے ہیں, لیکن ہم زیادہ اس میں کیونکہ یہ ایک وہ چیز ہے کہ جو سائیکلیکل چل رہی ہوتی ہے, جرمانہ کرتے ہیں تو شاید وہ لوگ آگے کسٹمر پہ ہی اس جرمانے کو عائد کر دیتے ہیں, تو اس پہ ہم ورکنگ کرتے ہوئے ہم نے اس دفعہ کوشش کی ہے کہ میکسیمم لوگوں کے اوپر کورسو ایکشن ہو اور FIRs اور موقع پہ اریسٹ کروانا, کیونکہ ڈیٹرنس ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. سپلائی لائنز ہم نے انشور کروائیں کہ ایٹ لیسٹ شارٹیج کوئی کریٹ نہ ہو. جو انیشلی رمضان سے بالکل سٹارٹ ہونے سے پہلے 1-2 دن کا گیپ تھا جب بارشیں ہوئیں سندھ میں اور پیاز اور ٹماٹر کی ترسیل کا مسئلہ آیا, اس کو ہم نے ختم کیا. اس میں ایکسٹرا سپلائی لائنز انشور کی گئیں جو کہ ابھی ہم عید کے لیے بھی کریں گے کہ عید سے کچھ دن پہلے سپلائی لائنز کو مزید انہانس کیا جائے تاکہ شارٹیج کی وجہ سے جو کاسٹنگ انکریز ہوتی ہے وہ نہ ہو. اس کو جب ہم نے کر لیا ہے تو آگے پھر جواز نہیں بنتا کہ بہت زیادہ پروفیٹیرنگ کی طرف جایا جائے. تو اس میں ہمارے پرائس کنٹرول میجسٹریٹس آلریڈی کام کر رہے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر 2 سے 2500 انسپیکشنز کی جاتی ہیں, اور اس کو ہمارا کاؤنٹر چیک بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ اربن یونٹ کی ٹیمز بھی تھرڈ پارٹی کرتی ہیں اور اسپیشل برانچ کی ٹیمز بھی. تو جہاں جہاں اس کے باوجود ایشو نظر آتا ہے اس میں ہم نیکسٹ ڈے پھر ایکٹیو کارروائی بھی کرتے ہیں اور ان کے خلاف پوری کی پوری ایکشن بھی لیا جاتا ہے. صحیح. اس کے علاوہ ایک بڑا مسئلہ, اب عید ہے, آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے سٹالز لگانے ہیں, دکانوں کے آگے تجاوزات, ایسے میں کاروبار بھی ڈسٹرب ہوتا ہے, اور جو لوگ شاپنگ کرنے آتے ہیں ان کے لیے بھی اتنی بڑی مارکیٹیں ہیں, وہ اتنا سا راستہ رہ جاتا ہے. کیا پلاننگ ہے؟ دیکھیے اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پہ ستھرا پنجاب مہم کا ایک ایسپیکٹ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ انکروچمنٹ کو لمٹ کیا جائے. اس میں ہم نے آلریڈی مین مارکیٹ وائز ٹارگیٹنگ کر کے ان کو لائن اپ کرنا شروع کیا ہوا ہے کہ جو آگے 20 فٹ تک آئے ہوئے ہیں ان کو کنٹین کر کے 4-5 فیٹ پہ لایا جائے تاکہ جو موقع پہ روڈ ہے وہ کھلی بھی نظر آئے اور پراپر ٹریفک فلو بھی ہو. تو مین روڈز کے اوپر آلریڈی ہم یہ کارروائی کر چکے ہیں. اب عید کی مناسبت سے اندر جو چھوٹے ہمارے بازار وغیرہ ہیں ان کے اوپر اب ہم یہ ورکنگ کریں گے
کہ انکروچمنٹ کو فرسٹ فیز میں لمٹ کیا جائے, ان کو کنٹین کیا جائے, ان کا بھی کاروبار ہرٹ نہ ہو. لیکن جو ہمارا مسئلہ ہے کہ جی ٹریفک فلو بہتر ہونا چاہیے, لوگوں کو گزرگاہ جو ہے اس کے لیے بہتر راستہ بھی ملے, اس کے اوپر ہم ورکنگ کروا رہے ہیں. کیونکہ اب یہی 8-10 دن ہے, لوگوں نے شاپنگ کے لیے جانا ہے میکسیمم, اور افطاری کے بعد تو اتنا رش ہو جاتا ہے کہ مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لیے جانا. بالکل جی, اس کے اوپر ہماری آلریڈی ریگولیشن برانچ جو ہے MCL کی وہ بھی کام کر رہی ہے. ساتھ ساتھ ہم کنٹونمنٹ کے ایریاز کے اندر بھی ادھر سے بھی ورکنگ کروا رہے ہیں تاکہ ایٹ لیسٹ اکراس لاہور جو ہے وہ ایک چینج نظر بھی آئے. صحیح. اچھا جی, مجھے یہ بتا دیجیے گا, جیسا کہ ہم نے بات کی کہ یہ تو شہر کے بڑے مسائل ہیں ہی, ایک اور بڑا مسئلہ پردیسیوں کو فیس کرنا پڑے گا. اور بس اڈوں پر اب لوگوں نے تو کہنا جواز ہے بھئی, ہمارے پاس پیٹرول مہنگا ہو گیا, کیا کریں. اب ٹھیک ہے بڑھنے چاہیے کرائے, لیکن ایسے میں لوگ فائدہ بڑا اٹھاتے ہیں, تو کیا پلاننگ ہے اس کے لیے؟ جی, اس میں ہم نے اپنی انگیجمنٹس جو ہیں سٹارٹ کر لی ہیں ٹرانسپورٹرز کے ساتھ. جو ہمارے 5 بس اڈے ہیں لاہور میں, اس میں جو RTA کے تھرو ہم ابھی انگیج کر رہے ہیں کہ وہ جو ایک ریزنیبل انکریز بنتا ہے ڈیو ٹو کاسٹ, وہ چیز ضرور ہے. اور اس میں جہاں وہ والنٹیرلی خود اس کو منیمائز کر سکتے ہیں, اس کے اوپر بھی ورکنگ آن گوئنگ ہے. اور بہت زیادہ اس کا امپیکٹ, کیونکہ یہ ڈیفینیٹلی کیلکولیشن بیسڈ ہوتا ہے. ہماری اپنی بھی کیلکولیشنز ہیں کہ ایک ریزنیبل انہانسمنٹ کتنی ہونی چاہیے. جو اس کے بیونڈ جائے گا اس کے اوپر ہم لوگ ڈی کلاس میں تو کر سکتے ہیں کارروائی. دوسرے جو ہے باقی بسز کی کمپنیز وغیرہ کے ساتھ بھی ہماری ورکنگ ہو رہی ہے, اور یوزلی یہ کمپلائنٹ ہوتے ہیں, دے ڈو والنٹیرلی گیو ان, تو وہ بھی ہم اس پہ آلریڈی ہماری ورکنگ آن گوئنگ ہے. کوئی خفیہ مانیٹرنگ سسٹم ہے یا پھر رینڈملی جا کے چھاپے مارے جاتے ہیں؟ دیکھیے, RT کی ٹیمز آلریڈی ادھر موجود ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اور ساتھ ساتھ ہم نے ہر بس اڈے پہ اپنا کمپلینٹ نمبرز وغیرہ اور کمپلینٹ ڈیسک بھی کریٹ کیے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کو لگے کہ جی زیادہ ایشو ہے وہ ادھر بتا سکتے ہیں. لیکن ہمارے سپروائزری آفیسرز, AC صاحبان, ADCs, ان کی بھی مانیٹرنگ ڈیوٹیز لگائی جائیں گی, تاکہ عموماً جس طرح رات کے وقت شاید ان کو لگتا ہے کہ جی اس طرح سے مانیٹرنگ نہیں ہو رہی ہوگی تو رات والی موومنٹ میں زیادہ ہو, یا ارلی مارننگ والی جو شفٹس ہوتی ہیں اس میں شاید وہ زیادہ کریں, تو ان کے اوپر ہم مانیٹرنگ میکنزم پورا ان پلیس کریں. صحیح. DC صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم گفتگو کا سلسلہ ناظرین آگے بڑھائیں گے. ابھی ایک بریک ہوگی, بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. DC صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آپ نے ذکر کیا کہ لوگ شکایت کر سکتے ہیں, لیٹس سپوز بس اڈے پہ کسی سے زیادہ پیسے وصول کیے جا رہے ہیں, تو یہ جو شکایت کا طریقہ کار ہے, کس طرح سے اس کو رسپونڈ کیا جاتا ہے؟ جی, اس کے اندر دیکھیں ہمارے آلریڈی کمپلینٹ ڈیسک موجود ہیں بس اڈے کے اوپر بھی, اور وہ فلی مانیٹرڈ ہوتے ہیں, مینڈ ہوتے ہیں. ادھر سے جو بھی ہمیں شکایت آتی ہے, ایک تو ہم لاک کرتے ہیں پورا, اس کے خلاف جو کریکٹیو ایکشن لیا جاتا ہے اس کو بھی لاک کیا جاتا ہے. سیکنڈلی اگر مطلب کوئی اور ایشو ہے تو مطلب جنرلی بھی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے گورننس چھوٹی موٹی عوام کی شکایت ہے, کہیں پر آپ کو گراں فروشی نظر آ رہی ہے, کہیں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ انتظامیہ کے نوٹس میں ہونی چاہیے چیز. اس میں دیکھیں پرائسنگ کے حساب سے جو ہے قیمت ایپ ہے پنجاب گورنمنٹ کی, جس کے اندر ایک ایک چیز لاگ ہوتی ہے. ادھر وہاں پہ کمپلینٹ رجسٹر بھی ہو سکتی ہے, اس میں وہ جیو ٹیگ بھی آ جاتا ہے اگر آپ موقع پہ کھڑے ہو کے کر رہے ہیں. ادروائز بھی اگر آپ اپنا ڈیٹیل اس میں دیتے ہیں تو وہ چیز لاگ ہو جاتی ہے, اور اس کے اوپر ہمارا پرائس کنٹرول میجسٹریٹ جو ہے ایکشن لے کے اس کے اوپر اپنا ایکشن بھی اپلوڈ کرتا ہے کہ کیا کریکٹ ہوا یا نہیں ہوا, اور اس کے اوپر کیا ایکشن لیا گیا تھا, کوئی فائن امپوز ہوا, کوئی FIR رجسٹر ہوئی, اریسٹ ہوئے یا نہیں. اور وہ ایک ایکچوئل ایمبیڈڈ ڈیٹا ہے کہ جو 100% ایکوریٹ بھی ہے کہ جی جو ایکشن لیا جاتا ہے وہ لاگ ہوتا ہے, وہ اکاؤنٹیبل بھی ہے اس کے لیے. اور اسی ڈیٹا کو ہم پھر ادھر بتا بھی رہے ہیں کہ جی اتنے نمبر آف انسپیکشنز ہوئی اور اتنا FIRs لاج ہوئے, اتنے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا اور اتنے لوگوں کو فائن امپوز ہوا. تھرڈ طریقہ ڈیفینیٹلی ہے, کافی لوگ سوشل میڈیا کے تھرو بھی ہمیں ریچ آؤٹ کرتے ہیں. ہمارے اپنے آفیشیل اکاؤنٹس ہیں DC لاہور کے, جس میں ٹویٹر, انسٹاگرام یا فیس بک کے اوپر وہ اپنی کمپلینٹ لانچ کر سکتے ہیں, چاہے وہ میسیج کی صورت میں بھیجتے ہیں یا کسی پوسٹ میں ہمیں ٹیگ کرتے ہیں. اس کے اوپر ہماری ایک الگ مانیٹرنگ ٹیم ہے جو اس کو ڈیلی بیسس پہ چیک کر کے اور کنسرنڈ ادارے تک بھی پہنچاتی ہے, اور کنسرنڈ ادارے کا رسپانس بھی اس کو واپس لاک کیا جاتا ہے. تو چاہے وہ صفائی کا ایشو ہے, چاہے ڈرین کا ایشو ہے, چاہے پرائس کنٹرول کا پرابلم آ رہا ہے, یا جنرلی کوئی ٹریفک کا پرابلم ہے, MCL سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہے, تو سارے کے سارے ہمارے ادارے جو ہیں اس میں کولیٹڈ ہوتے ہیں.
اور ان کے خلاف جو بھی ایکشن کیا جاتا ہے اس کا فیڈ بیک بھی لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے. صحیح. ڈی سی صاحبہ آگے یہ تھی آمد ہے, کچھ شاہراہوں پر پیچ ورک کی ضرورت ہے, اسٹریٹ لائٹس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے یہ مسئلے بھی حل ہوں, اس پر کیا کیا جا رہا ہے؟ لوگ اگر یہ والی شکایت ہے تو کس سے رابطہ کریں؟ دیکھیے ایم سی ایل کافی ایکٹیولی اس کے اوپر آلریڈی کام کر بھی رہی تھی. ایل ڈی اے اور ایم سی ایل کی ڈومینز میں آتا ہے, جہاں مین روڈز ہیں وہ زیادہ تر ایل ڈی اے کی ڈومین میں آ رہی ہوتی ہے, لیکن سب مین روڈز اور اسٹریٹ لیول پہ ورکنگ جو ہے وہ عموماً ایم سی ایل کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے. تو پچھلے 2 مہینوں میں کافی ایکسٹینسو کام کیا گیا ہے کہ جس میں میکسیمم نمبر آف روڈز جو ہے, جس طرح ہم نے خود جو آئیڈینٹیفائی کیا ایم سی ایل کی طرف سے وہ اراؤنڈ 432 روڈز تھیں جن کے اوپر پراپر کام کیا گیا ہے. بہرحال اس کے باوجود ڈیفینیٹلی ایشوز ہوتے ہیں ساتھ ساتھ, ان کو بھی ساتھ ساتھ کلب ان کیا جا رہا ہے. اگین سوشل میڈیا کے تھرو ہمیں کافی لوگوں کی رہنمائی بھی ہو جاتی ہے کہ جہاں چیز ہم سے مس ہوئی ہے وہاں لوگ آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں تو اس کو بھی ہم ریکٹیفائی کروا دیتے ہیں. کیونکہ ابھی امن و امان کی صورتحال اگر ہم دیکھیں تو بڑی ڈسٹرب ہوتی ہے اسٹریٹ لائٹس کی وجہ سے. لوگ شاپنگ کی غرض سے نکلتے ہیں اور ایسے میں پھر بہت سارے ناخوشگوار واقعات ہو جاتے ہیں. اچھا جی, سیکنڈلی میں آپ سے جاننا چاہوں گی حضرت علی کی شہادت کے حوالے سے بھی آج جلوس نکلا ہے, کیا کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ جی, یوم علی کی مناسبت سے ایک کمپریہنسو ورکنگ جو ہے وہ کی جاتی ہے ان ایڈوانس. منتظمین کے ساتھ مل کے پولیس اور ساری الائیڈ ایجنسیز ہم سارے افیکٹولی اس میں کام کرتے ہیں. اگر ہم لاجسٹک سائڈ پہ دیکھیں تو ہمارے اراؤنڈ 180 کیمراز ہم نے ان ایڈیشن ٹو جو آلریڈی مانیٹرنگ سی سی ٹی وی کی سیف سٹی کیمرا سے ہو رہی ہوتی ہے وہ ہم نے پلیس ان کروائے ہیں, جس کی لائیو فیڈ ہمارے کنٹرول رومز میں بھی ہے. اور ساتھ جو ہمارے سارے الائیڈ ڈپارٹمنٹس ہیں, اسپیسیفکلی اگر ہم دیکھیں لیسکو یا سوئی گیس کی طرف سے, ان کو ہم جلوس کے ساتھ ساتھ بھی موو کراتے ہیں تاکہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ جو ہے اس کو اوائڈ کیا جا سکے. ڈیفینیٹلی کنجسٹڈ ایریا ویسے جلوس کی موومنٹ ہوتی ہے اور کافی زائرین اس میں آلریڈی موجود ہوتے ہیں, تو ہماری ایک دن پہلے سے چیزیں ان پلیس ہوتی ہیں. کل رات سے جس طرح آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے, تو ہم نے کل رات بھی پلیسمنٹ کی ہوئی تھی. ساتھ ساتھ بیک اپ میں بارش کے پیش نظر جو ہے واسا اور ایل ڈبلیو ایم سی کی ٹیمز بھی موجود تھی, اور اس کے اوور آل سپرویژن جو ہے ہمارے اے سی سی ٹی اور اے ڈی سیز کے تھرو ہو رہی ہوتی ہے. تو ہماری طرف سے جو لاجسٹکس ریکوائرڈ ہوتی ہیں پولیس کو وہ بھی پرووائڈ کر دی گئی ان ایڈوانس, اور اس کو ہم آلریڈی مانیٹر کر رہے ہیں. آج انشاءاللہ پوری امید ہے کہ پرامن طریقے سے جلوس چلیے جی, ہم بھی دعا گو ہیں. شہر میں بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں تاک راتوں کے حوالے سے مساجد میں, اوبیسلی پولیس کی تو سیکیورٹی ہوتی ہے, انتظامیہ کا بھی کیا کوئی رول ہوتا ہے اس میں؟ اس میں دیکھیں ہماری آلریڈی پیس کمیٹی کے ساتھ ورکنگ کافی امپورٹنٹ ہوتی ہے ڈیفینیٹلی, کیونکہ یہ بڑے اجتماعات ہوتے ہیں اور اسپیشلی یہ آخری عشرے میں کافی زیادہ فوکس ہوتا ہے. اور اس دفعہ جس طرح ایسٹر, پھر عید, تاکرات اور یوم علی, یہ 4 میجر چیزیں ہیں کہ جو ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, تو اس دفعہ ہم نے انٹرفیتھ ہارمنی اور پیس کمیٹی کے تھرو بھی کافی ورکنگ کی ہے تاکہ بھرپور طریقے سے جس نے اپنا مطلب عقیدے کے حساب سے منانا ہے وہ بالکل منائیں بھی, اور باقی کوئی امن کی طرف کوئی نقصان دہ کوئی کام نہ ہو, اور پرامن رہیں اور پراپر طریقے سے چیزیں ایگزیکیوٹ ہو سکے. بریک ہوگی, بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. شہر کے بڑے معاملات پر ہم گفتگو کر رہے ہیں, عوام کے لیے کس طرح سے آسانیاں پیدا کی جانی ہیں اس پر ہم بات کر رہے ہیں. تو جہاں عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بات کی جا رہی ہے وہاں پر آپ کے شہر کا صاف ہونا, آپ کے شہر میں صفائی ستھرائی کے انتظامات ہونا, آپ کے شہر میں سبزہ نظر آنا. پی ایچ اے بڑا زبردست کام کرتا ہے, تو ایسے میں کوارڈینیشن اداروں کی بڑی ضروری ہوتی ہے. سو ڈی سی صاحبہ اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ابھی بہت ایکسٹینسو پلانٹیشن ڈرائیو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پہ کی گئی, پورے پنجاب میں ہوئی, لیکن لاہور میں اسپیسیفکلی اگر ہم دیکھیں تو ہم نے سارے کے سارے اداروں کو اکٹھا کیا اور ان کو ٹارگیٹڈ ورکنگ کروائی کہ تاکہ جو رینڈم شجرکاری مہم ہو رہی تھی وہ نہ ہو, پراپر بلٹ اپ ہو. اور اس میں پی ایچ اے نے کافی رہنمائی بھی کی, فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کے اندر پوری ورکنگ کی تاکہ پراپر طریقے سے چیزیں کی جائیں. لاہور ڈیفینیٹلی باغوں کا شہر ہے اور اس کو اس پہ واپس لانا ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ بھی ہے. پی ایچ اے نے پچھلے دنوں میں, پچھلے پورے ویکس میں بہت ایکسٹینسولی کام کیا ہے, جس پہ چاہے وہ کینال کی اپلفٹ ہے, چاہے وہ پارکس کی اپلفٹ ہے, ان ساری چیزوں پہ کام ہو رہا ہے.
اسی طرح ڈفرینٹ جو ہے اسپرنگ فیسٹیول جو ہے اس کے اوپر انہوں نے بہت محنت سے کام کیا, بہت زیادہ میسو فٹ فال تھا وہاں پہ, اور یہ ایک وہ چیز ہے کہ جو میسز کے لیے ہے, جہاں پہ عام لوگ جو ہے وہ آتے ہیں اور انجوائے بھی کرتے ہیں. تو بہت ایکسٹینسو کام ہوا ہے. ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو LWMC اور واسا وہ بہت زیادہ ابھی ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. جس طرح آج کے اگر اعداد و شمار بھی دیکھیں تو پچھلے ایک مہینے میں 1,30,000 ٹن سے زائد ویسٹ لفٹنگ کی ہے LWMC نے خالی. اور ساتھ ساتھ ہمارا واسا کا ڈی سلٹنگ پروسیس بھی آن گوئنگ ہے کہ ہر ڈرین کو اس کا ایک شیڈیول وہ بنایا جاتا ہے. آگے آپ کا مونسون بھی آنے والا ہے تو اس کے لیے تو آپ کو پہلے سے تیاری کرنی پڑتی ہے. اس میں جو ہے ان کا شیڈیول پورا ہوتا ہے. یہ آبویسلی راؤنڈ دا ایئر تو ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اسپیسیفکلی مانسون کے لیے جو ہے یہ تیاری اس سے بہتر کی جاتی ہے. اور 100% کلیئرنس جو ہے ڈرینز کی جا رہی ہے, اور اس میں وہ بلکہ کنٹونمنٹ بورڈز کی بھی اسسٹنس کر رہے ہیں کہ جہاں وہ نہیں کر پا رہے وہاں پہ دونوں LWMC اور واسا جو ہے ان کو اسسٹ بھی کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک ایکسٹینڈڈ اور کنٹینیوس ایفرٹ ہوتا ہے جو کہ سارے اداروں کے اکٹھے ہونے سے ہی ہوتا ہے, اور اس میں کوآرڈینیشن ڈیفینیٹلی بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں ہمارے جو ادھر کے پنجاب کے ادارے ہیں, ایک لاہور سٹی لیول کے ادارے ہیں, وہ بھی ورکنگ کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ کنٹونمنٹ بورڈز اور ریلوے کو بھی ہم لوپ ان کرتے ہیں تاکہ ان کے علاقوں میں جو ایشوز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ایڈریس ہوتے جائیں. ڈی سی صاحب مجھے یاد آتا ہے جب گزشتہ دور میں ڈینگی ایک دفعہ بڑا ایکٹیو تھا تو شہباز شریف صاحب بڑے ایکٹیو تھے. سو مریم صاحبہ اتنی ایکٹیو نظر آ رہی ہیں کیونکہ ہمارے پاس تو خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ ہسپتالوں میں ڈینگی کے مریض رپورٹ ہو رہے ہیں. سو کس طرح سے آپ کو ایکٹیو نظر دیکھیے ڈیفینیٹلی ایک فوکس ریکوائرڈ ہوتا ہے ڈینگی کے ایشوز کے اوپر بھی. آلریڈی میڈم نے جو ہے اس کے اوپر میٹنگز وغیرہ بھی لینا شروع کر دی ہیں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آن بورڈ ہے. جس طرح ابھی پریپریشن ٹو ورڈز ڈینگی سیزن جو ہے اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کیا ہمارے پاس ایکوپمنٹ صحیح تعداد میں ہے. HR کی اگر کوئی ریکوائرمنٹ ہے تو وہ آلریڈی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ٹیک اپ کرنا شروع کر دیا ہوا ہے, اور اس کے لیے ہم بھی ریڈی ہیں. ایشوز آتے ہیں ہر سال, ڈینگی کے کیسز آتے ہیں, اور وہ ایک زیرو آؤٹ کرنا شاید مشکل ہے. اس میں کیس مینجمنٹ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے, اور ابھی کے جو 3-4 مہینے ہیں وہ بہت فوکس کے طلبگار ہیں کہ ہم اس میں پراپر سرویلنس اور ایکٹیویٹی کریں. اس میں ہم نے آلریڈی ہاٹ سپاٹس جو ہیں اپنے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہوئے ہیں, کیا چینجز آئے ہیں اس کے اندر, کیا شفٹنگ ہونی ہے. ہماری ٹیمز نے گراؤنڈ چیک اس وقت کمپلیٹ کر لیا ہوا ہے, اور وہ ہمارے پورٹلز کے اوپر بھی اپڈیٹڈ ہے. ہاٹ سپاٹ اس لیے امپورٹنٹ ہے ری آئیڈینٹیفائی کرنا ہے تاکہ ایکچوئل ایکٹیویٹی جو ہے اس کو گارنٹ کیا جا سکے. یہ سارے جیو ٹیگڈ ہوتے ہیں, اور ہماری پھر جو ایکچوئل ٹیم جاتی ہے آن گراؤنڈ اس نے اس ہاٹ سپاٹ کے اوپر ایکٹیویٹی کرنی ہوتی ہے. تو وہ پہلا فیز ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہوا ہے, اور اب جو ہماری ٹیمز ہیں وہ فیلڈ میں جا کے اپنی ورکنگ بھی انیشیٹ کریں گے. ایک لل پیریڈ آتا ہے درمیان میں کیونکہ یوزلی فیبرری مارچ میں کیسز اتنے آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتے, لیکن اس کو اب ہم پیس اپ کر رہے ہیں کہ فیلڈ ٹیمز جو ہیں اینڈ ٹو اینڈ جائیں. ہماری جو میٹنگز ہیں ڈرک اور ٹرک وہ بھی اب سٹارٹ آف ہو چکی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ منیمل کیسز آئیں. چلیے ہم دعا کو بھی ہیں اس کے لیے آپ کو گڈ لک بھی کہنا چاہیں گے. لاہوریوں کے لیے میسج کیا ہوگا؟ دیکھیے لاہوریوں کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیشہ سے جو میں بات کہتی ہوں کہ سٹیزن انگیجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہے ہیں, لیکن جہاں جہاں سٹیزنس کی اپنی رسپانسبلٹی ہے ان کو بھی وہ کرنی چاہیے فلفل, چاہے وہ ویسٹ مینجمنٹ کی طرف ہو, چاہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن آف ایشوز ہو کہ ہمارے تک وہ چیز پہنچانا, چاہے وہ مطلب جنرلی جس طرح پلانٹیشن ڈرائیو کے اندر سٹیزن انگیجمنٹ کرنا. تو مطلب ہر چیز جو آپ دیکھیں گے جو بھی گورننس کا ایک ایشو ہے وہ ٹو وے ہوتا ہے. اس میں جہاں سرکار نے کام کرنا ہے وہاں سٹیزن نے بھی اپنی رسپانسبلٹی دکھانی ہے, تو وہ ذمہ داری اپنی بھی نبھائے اور سرکار اپنا کام بھی کر رہی ہے, کیونکہ آپ کے تعاون کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہو سکتا. آپ کا شہر آپ کو بھی اتنا ہی خیال رکھنا ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اپنا خیال رکھیے گا, کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.